बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल का ख्याल ज़रूर रख रहे हैं और कुछ अपसाइड हो रही है। बहरहाल मेरा लालच सिर्फ ये है कि माँ की वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको वायरल करें। बहरहाल आज बात करनी है टीपी बट, टीपू ट्रक्का वाला, टीपू बट किसको कहते हैं कि ताज़ा तरीन सूरत हाल और दरमियान में तस्करा आएगा बाबर लखो डेरिया। और पहले अगर आप फर्ज करें, ये मैं फर्जी बात बता रहा हूँ, फर्ज करें कि इकराम हमीद 100 गार्डन ब्लॉक है और इकराम हमीद वहाँ जाता है, इसके साथ सारी की सारी साथी सारे जो है वो मर्द हैं। जाके तो वहाँ पे छापा मारता है। एक कत्ल का इल्ज़ाम है एक बंदे पे, नौजवान लड़के पे, और नौजवान लड़का 100 बाबर ब्लॉक गार्डन टाउन लाहौर। ये ध्यान में रखें कि ये गार्डन टाउन लाहौर जो है ना, इसमें कई कनाल की कोठियाँ, मतलब 20-25 कनाल की, 25-30 कनाल की कोठियाँ हैं और बहुत बड़े बड़े ख़ानदान रहते हैं। यहाँ पे जाता है तो घर में वो मुलज़म इसको नहीं मिलता, दो और मज़ीद बंदे उसके सगे भाई दो मिलते हैं और उसकी माँ मिलती है। ये खातून पुलिस के ना होते हुए भी साथ उठाता है, इसको क्या नाम है अल्लाह भला करे, उसकी माँ को, और माँ को बाहर लाता है। और हमारे पंजाबी जुबान में कहते हैं कि जिसको हमारी जंगली पंजाबी जिसको सुनवा देना बंगार चल रहा है बना, मतलब उस खातून के खिलाफ कोई पर्चा नहीं है। ये उसको गिरफ्तार करता है, उसको पकड़ के ले आता है और उसको, अब रवायती उसने ज़िंदगी में पहले हुआ था देखा था, उसको आकर पकड़ता है और पकड़ के उसको गरम मिस्त्रियाँ लगाता है राइट साइड पे, और मुतालबा है कि होता है कि तुम अपने बेटे को पेश करो तो मैं छोड़ देंगे। अब मैं इस समय पे यहाँ पूछता हूँ, क्या अगर यहाँ पर इस इकराम हमीद को जो सजा जनाब उसके बेटे बरखुरदारी में कहूँगा, उसको बहुत अवाइल उम्री में बहुत हो गया कि मजहर हुसैन जितोई, अगर उसको ये बजाय सजा उसके मजहर हुसैन जितोई देता, उसको खुद उसने उसको महकमा जाती सजा ऐसी इबरत ऐसी दी जाती कि इबरत का निशान बन जाता, तो क्या मजहर हुसैन जितोई की बजाय मजहर भी पैदा होता? तो यकीन माने आज भी मेरे ख्याल 100 के करीब थाने हो गए हैं और जहाँ जहाँ पे मैं जानता हूँ, इन बातों का मेरे पास सबूत को नहीं है, लिहाजा मुबैना बातें करूँगा, सारी मुबैना बातें करूँगा कि ये सारे के सारे थानों में कोई ना कोई इकराम हमीद छुपा हुआ है। और जब तक इकराम हमीद छुपा हुआ है, और ये मसला आज से नहीं है, ये क़याम पाकिस्तान से पहले का मसला है कि एक बंदे को तरबियत डायरेक्ट हवालदार बनने की नहीं दी गई, उसको दी गई है तरबियत कि आपने लोगों को किस तरह से थ्रेड करना है, किस तरह से मारना है। अब मारना जब हम ये कहते हैं ना पुलिस वालों की वो मर्जी, पुलिस वालों की लैंग्वेज में कि ये यहाँ पे बड़ा दलेर अफसर है, इसका मतलब ये है कि उसने अपने रिस्क पे किसी को मार देना होता है। हालांकि सेल्फ डिफेंस का मुकदमा आज भी लोगों के पास हक उतना ही मौजूद है जितना पहले था, किसी भी दौर में था, लेकिन सेल्फ डिफेंस देखता कौन है यहाँ पर। और ये टीपी बट साथ उसके अल्लाह भला करे इसरार बट, अब इसरार बट है, उसके बाद अल्लाह आपको भला करे बाबर लखो डेरिया। ये 25 किलोमीटर का एरिया है वो, ये समझिए ना आप, उधर शालामार टाउन से ले, शालामार बाग से लेके आगे 5-10 किलोमीटर के एरिया में यहाँ पे एक गांव होता था। इधर से आगे अप टू
شالامار باغ بانپورہ اور اس سے آگے چلے جائیں تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ واگا بارڈر تک یہ 25 کلو میٹر کا ایریا ہے. یہاں پر ایک جس کا باپ 2 اسکولوں کا پرنسپل رہا اور جس کا اللہ بھلا کرے ٹیفی بٹ سوری یہ بابر بٹ گاؤں ہے رکھو ڈیل بابر جٹوں کا. وہاں پہ رہنے آئے کشمیری وہ جم آئے. ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے اعزاز بخشا پنجاب کو کہ پنجاب میں آئے ہمارے مہمان ہیں, ہم ان کی خدمت کرنے کو تیار ہیں. لیکن وہاں پہ بٹوں نے جٹوں کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا اور نتیجہ کیا کہ 1996 میں ایک قتل ہوتا ہے. نورا کشمیری اس گاؤں میں, اس گاؤں کا کوئی بندہ قتل نہیں ہوتا, پراپرٹی کا کوئی تھا اس کا بابر بٹ کا جھگڑا اور وہ نورا کشمیری قتل ہوتا ہے. نورا کشمیری جب قتل ہوتا ہے تو یہ بابر کے اوپر الزام لگتا ہے اور بابر جیل چلا جاتا ہے. جیل جاتا ہے تو سب سے اس کا نتیجہ پتہ کیا نکلتا ہے کہ سب سے وہ آج اگر آپ کسی کو پوچھیں نا کہ بابر بٹ کون ہے, کون بابر بٹ نہیں پتا مجھے. اور اگر آپ پوچھیں کہ بابر لکھو ڈیریا کون ہے, بڑا بڑا نام ہے جی, بڑا بڑا بدماش ہوا جی, یہ وہ پتہ نہیں, اب سمجھ نہیں آتی کہ ان لوگوں کو ہو کیا گیا ہے. بہرحال آگے آپ گینگسٹر ڈان پوری باتیں سنیں, اس میں سب سے بڑا نام دیا جاتا ہے ٹیفی بٹ. بہت بڑا ڈان ہے, بہت بڑا انڈر ورلڈ ڈان ہے اور فلاں اتنا ڈان ہے, فلاں یہ ہے. ایک بات بتائیں, میں پوری ذمہ داری سے میں اپنے مطلب آپ جہاں پہ بنتی قسم لے رہے ہیں یا ثبوت لے رہے ہیں, میرے پردادا تھے سردار چودھری سردار بخش, ان کے پاس ایک چھری تک نہیں ہوتی تھی اپنی حفاظت کے لیے, اور وہ یہاں سے میانی ضلع سرگودا کی ایک چھوٹی سی اس وقت تو گاؤں تھا, اب میرا خیال ہے ہو سکتا مجھے نہیں یاد کہ ہو سکتا ہے وہ تحصیل ہو, تحصیل میں پیدا ہوتے ہیں وہ یہ پردادا جان, دادا جان کے والد صاحب پردادا جان پیدا ہوتے ہیں اور پوری زندگی گزارنے کے بعد وہ مطلب وہاں سے نکل کے وہ قاضی احمد ضلع صوبہ سندھ میں چلے جاتے ہیں. قاضی احمد کے پاس, قاضی احمد میں جاتے ہیں تو وہاں اب ہم نہ سید ہے نہ کچھ اور ہے, لیکن وہ ہمیں پیروں کی طرح پوچھتے ہیں. اور وہاں پہ 5 یا 10 ایکڑ زمین یا پورا ایک آپ کہہ رہے مربع, اس کو ہم لوکل زبان میں کہتے ہیں 25 ایکڑ کی ایک پوری اس کو نا ایک وہ مل جاتا ہے, زمین مل جاتی ہے, اس پہ وہ کاشت کرتے ہیں. اور بہت سارے لوگ آج بھی ادھر مزار ان کا کوئی نہ کوئی قبر یا مزار نما قبر موجود ہے. تو اس طرح سے ہماری آپس میں صوبوں میں تعلق تھا. ان کے پاس چیز نہیں تھی, مطلب ایک چھری تک نہیں تھی کسی کو سیلف ڈیفینس کے لیے. میرے دادا جان وہ 1906 میں پیدا ہوئے, 1996 میں انہوں نے وفات پائی, لگ بھگ 90 سال عمر ان کی بنتی ہے. 90 سال کی عمر تک پیدا ہونے سے لے کے 90 سال کی عمر 1996 میں فوت ہونے تک انہوں نے نہ چھری نہ چاقو یا اپنے پاس کوئی اسلحہ نہیں رکھا. اور میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, انہوں نے بھی کوئی تقریباً 74 سال عمر پائی, اور انہوں نے بھی زندگی بھر کبھی اسلحہ نہ دیکھا. کہ ان کو یہ بھی تمیز نہیں تھی کہ یہ وہ بھی ٹیچر تھے, انہوں نے زندگی بھر نہ اسلحہ کبھی دیکھا, نہ اپنے اللہ بھلا کرے آپ کا وہ نہ 32 بور اور یہ چیزوں کا پتہ ہی کوئی نہیں تھا ان کو. ان کے پاس بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ چھری یا چاقو یا کوئی سیلف ڈیفینس کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. وہ بھی پتہ نہیں وہاں سے لے کے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈسٹرکٹ خوشاب, جو میرے ہوش کی باتیں ہیں, خوشاب بنا تھا نیا, اور خوشاب میں آگے جا کے دور دراز گاؤں تھا بجار, پنجاب بجار جس کو کہتے ہیں, اس میں وہ کوٹھی نواب اور پنجاب بجار میں وہ
سروس کرتے رہے، اور وہاں سے میں نے پڑھنا شروع کیا 4تھی کلاس میں، اور ساتھ آگے بیٹھ کے. تو میرے بھائی یہ تیفی بٹ، ایک تو بات یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ باتیں ذہن سے دل سے بالکل نکال دیں، اور تیفی بٹ صاحب بھی بڑا اطمینان کا سانس لیں اور بڑا شکر ادا کریں کہ یہ گینگسٹر اور گینگ وار اور شوٹر اور یہ ڈیرے دار اور یہ اللہ بھلا کرے آپ کا. لیکن بات یا چھوڑیں، بات یہاں سے شروع کر دیتے ہیں کہ یہ جو ہوتی ہے نا مصیبتی ایک ہوتا ہے، ایک طوری قیدی ہوتا ہے. یہ میں نے خود بھگتا ہوا ہے کہ ہم جیسے لوگ پھرتے ہیں ادھر سے، اللہ بھلا کرے بی بلاک سبزہ زار سے پیدل میں چلتا ہوں، اور چلتے چلتے کہاں جاتا ہوں؟ آگے مین روڈ پہ نہیں، آگے شوکت خانم سے آگے سڑک سے دوسری طرف ایک کالونی ہے، شیر شاہ کالونی، اس میں جاتا ہوں. اور جاتا ہوں تو پھر واپس آتا ہوں، وہاں سے پیدل واپس آتا ہوں اسی بی بلاک سبزہ زار میں. اور رستے میں بہت سارے لوگ تھے، بہت سارے درمیان میں مخالفت کچھ اور بھی چیز تھی، لیکن میرے پاس ایک آج تک میرے پاس ایک پسٹل، ایک کچھ اور نہیں ہے. تو اب کیا وجہ ہے کہ بابر کو کس نے لکھو ڈیریا بنایا؟ پولیس نے. اور کس نے یہ گینگسٹر اور عرفیت نام کس نے دی؟ پولیس نے. کوئی معاشرے میں عرفیت نہیں تھی جہاں تک میرے نالج میں ہے. اور اللہ بھلا کرے آپ کا، ہم مصیبتی کہلاتے ہیں اور توری، فرق صرف اتنا ہی ہے کہ یہ توری کہلاتے ہیں، ہم مصیبتی کہلاتے ہیں. اگر اس موقع پر قانون کو انفورس کر دیا جاتا اور توری اور مصیبتی قیدیوں کو ایک ہی صف میں رکھا جاتا، تو کیا آج کوئی بہت بڑے بڑے گینگسٹر پیدا ہوتے؟ سہولت مرزا پیدا ہوتا کراچی میں؟ کیا فہیم کمانڈو پیدا ہوتا کراچی میں؟ تو میرے بھائی یہ ساری کی ساری مصیبتیں بدقسمتی سے 99% تو ہمارے اپنے ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہیں، اور کوئی 1% مصیبت جو رہ جاتی ہے نا، باقی جو معاشرہ سوال، وہ ہمیں پولیس ہمارے اوپر متھے مار دیتی ہے. ہم کوئی نہ ٹوری یا بڑے کوئی نہیں ہے وہ سب کچھ. بہرحال آج بہت اچھے پولیس افسر، لیکن ان کو بھی طرح طرح کی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. غلام احمد محی الدین، لوگ کہتے ہیں کہ وہ اگر ہوتا ہے چکوال میں تو لوگ کہتے ہیں آپ خدا رہا اس کو ٹرانسفر کریں ادھر. احمد محی الدین وہ ہوتا ہے ادھر ڈیرہ غازی خان، تو وہ اس کو ٹرانسفر کریں جی ملتان میں. اب ملتان میں ٹرانسفر کرنے کے بجائے اس کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے گجرات میں، چکوال میں. اب منڈی بہودین میں اور چکوال میں جہاں ٹرانسفر کیا جاتا ہے، وہاں پہ اتنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے کہ بہاول نگر والے کہنا شروع کرتے ہیں ہمارے پاس ٹرانسفر کرو. اب بہاول نگر اس کو ٹرانسفر نہیں کیا گیا، اس کو ٹرانسفر کیا گیا اللہ بھلا کرے یہ وہاڑی میں. اب اس کو تھوڑا بہت ٹرین کر کے اور اس کو ڈائریکٹ اگر اختیارات کسی کے پاس ہو، قانونی اختیارات اجازت دیں، اور قانونی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے وہ اس کو آئی جی بنا دیا جاتا ہے، اور اس کو آ کے بٹھا کے بتاتا ہے. اور صحیح جس کے پاس پوری کی پوری پاکستان کی قوت ہے وہ بتاتا ہے جرم کے معاملے میں 107 151 ہو یا بڑے مرڈر اور دہشت گرد ہو، تم نے فری ہینڈ دیا تھا، تم نے بالکل فری آف کاسٹ کام کرنا ہے، اور تمہاری تنخواہ ڈبل، اور آئی جی بنا دیا جائے، کو پورے پنجاب کا آئی جی بنا دیا جائے. تو پھر آپ تصور کریں کہ کیا اثر ہوگا. اب بھی کچھ اس طرح کے لوگ موجود ہیں، لیکن ان کو کھل کے کام نہیں کرنے دیا جاتا. اور آج جو عروج پہ سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہماری سیاسی مداخلت ہے کہ ہم لوگ خود کرپٹ ہیں اور ہم نے کرپٹ لوگوں کے ساتھ دینا ہے، تو وہ اس طرح سے پھر رہے ہیں. بہرحال اگر اکرام حمید اور سیلف کوئی خود احتسابی کا کوئی عمل ہوتا نا پولیس میں،
تو پولیس بھی ہم کہہ سکتے کہ یہ بڑی اچھی مثالیں میرے پاس موجود ہیں، لیکن اب وقت کم ہے کہ یہ اللہ بھلا کرے آپ کا یہ ہے وہ. تو میں ایک بات بھی بات ختم کرتا ہوں کہ اگر فرض کرو ٹیفی بٹ صاحب اور ساتھ وہ لیں اپنے اس کو اسرار بٹ کو، گاڑیاں ہیں ماشاءاللہ، گاڑیاں ہیں، بلٹ پروف گاڑی تھی ویسے بہت قیمتی گاڑی میں بیٹھیں، اور سب سے پہلے تو وہ جائیں ادھر سے، اسی روٹ سے ادھر سے شوکت خانم ہاسپٹل جائیں، شوکت خانم ہاسپٹل سے نکل کے آئے اور ادھر واپس ادھر ٹھوکر نیاز بیگ چوک پر آئیں، اور وہاں سے جی ٹی روڈ پہ سیدھا جائیں مانگا منڈی. اور ہر بندے کو پتا ہو کہ یہ بہت بڑا جو ہے نا وہ نامور اور دولت مند تاجر جا رہا ہے، طارق گلشن بٹ صاحب. تو اور ایک دن یہاں پہ نکلے، اور ان کے پاس یہ شرط ہے کہ ان کے پاس کوئی اسرار نام کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، اور ہر بندے کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ طارق گلشن بٹ صاحب جا رہے ہیں اور بہت بڑے تاجر ہیں، اور اسرار نام کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، اور کوئی ان کو پوچھے بھی نہ، اور واپس وہ آ جائیں. اور دوسرے دن وہ نکلے وہاں سے، وہی جوڑی اسی طرح سے وہ نکلیں، جوڑی وہاں سے نکلے تو سیدھی داتا دربار، داتا دربار سے آ کے رائٹ سائڈ پہ داتا دربار میں بیٹھ کے فاتحہ پڑھیں اور درود و سلام پڑھیں، اور ان کی آپ اللہ بھلا کرے ان کا روحانی تجلیات کا مشاہدہ کریں، اور اس کے بعد آگے سیدھے چلے جائیں اس کے پاس سے. یہ بالاج کے بھائی مصحف کے پاس آپ، تو پھر کیا، اور وہاں سے نکلے سیدھا وہ چلے جائیں ادھر اللہ بھلا کرے آپ کا، اور آپ ان کے پاس اسرا کچھ نہ ہو، لوگ عام لوگ کہیں کہ وہ جناب طارق گلشن بٹ صاحب جا رہے ہیں. تو یہ ہے اسٹینڈرڈ شرافت کا، اور جو آپ بھگت رہے ہیں آج کل، میں اسے بھگت نہیں کہوں گا، یہ ہے وہ انڈر ورلڈ ڈان اور گینگسٹر اور شوٹر اور یہ فلاں فلاں. تو یہ کسی کوئی بات نہیں ہے. میں کس بات سے شروع کروں گا؟ اس پولیس کو سب سے بڑا بگاڑا کس لیے؟ اس مشرف کے دور کے بعد پاکستان نون لیگ نے اس فوج کو بگاڑا. پارٹیشن کے بعد نون لیگ نے فوج کو بگاڑا، کیونکہ یہ شہباز شریف صاحب کی حرکتیں ایسی تھیں کہ یہ مجھے اچھی طرح دیکھا واقعہ میں بتا رہا ہوں، سارے بات اپنے آنکھوں دیکھے یا مبینہ باتیں بتا رہا ہوں کہ ایک مری میں کانفرنس تھی، اور یہ کوئی 10 سال بعد پہلی دفعہ مل رہے تھے. وہ پہلے کہ یہ ایس آئی ہوگا، بی ایس سی بن گیا تھا، اس سے نا جا کے بڑا نا باقی لوگوں کو چھوڑ دیا، اپنے اسپیکر صاحب کو اپنے اس کو چھوڑ دیا، اور اس ڈی ایس پی کو جا کے ملا. تو ہمیں اس وقت سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو نہیں رکھنا چاہیے. لیکن ہم نے بعد میں بھگتا وہ سبززار پولیس اسٹیشن کا مبینہ مقابلہ بھی، اور میں نے مبینہ طور پر دیکھا کہ شہباز شریف بیٹھا ہوا ہے ادھر تھانے دار کی چیئر پہ، اور سامنے بیٹھا ہوا ہے ملزم کی چیئر پہ یا مدعی کی چیئر پہ آپ کہہ لیں، بیٹھا ہوا ہے عابد باکسر. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے آپس میں، ہم نے کسی سے ملے کوئی نہیں ہے. تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اس اسٹینڈرڈ کا آپ بتائیں تو پھر دنیا کہے گی کہ آپ نے کس طرح سے شرافت شریف بن کے گزارا ہے، بہادری شرافت میں ہے. اور